आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज तालिबान को अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाले पूरा 1 माह हो गया है। इस दौरान अबूरी हुकूमत का ऐलान ज़रूर हुआ है, मगर हल्फ बर्दारी अमल में ना आ सकी। अमलन इस वक्त अफगानिस्तान में कोई बाज़ाब्ता बाकायदा हुकूमत नहीं है। दुनिया भी अभी तालिबान हुकूमत को ऑफिशियली रिकग्नाइज़ करने से यकीनन गुरोज़ा है, और अलबत्ता पाकिस्तान, चीन, रूस, कतर, तुर्की, ईरान और यूएई तालिबान हुकूमत से राब्ते में हैं। कल यूरोपीय यूनियन ने कहा कि तालिबान से बातचीत के सिवा कोई और चारा नहीं। अमेरिका कहता है कि जब तक तालिबान बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुतालबात पूरे नहीं करते, दुनिया उन्हें कानूनी हैसियत ना दे। दुनिया के कई ममालिक को अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश है। हुकूमती काबीना के ऐलान के बाद से तालिबान को तनकीद का भी सामना है। दुनिया उसे इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं मान रही है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने वादे के बावजूद वसीउल बुनियाद हुकूमत नहीं बनाई, जबकि तालिबान का ख्याल है कि अफगान अबूरी हुकूमत बिल्कुल एक वसीउल बुनियाद हुकूमत है, और इस हवाले से अमेरिका और दीगर ममालिक की तनकीद बेजा है। पिछले 1 महीने में अफगानिस्तान के माशी हालात भी मज़ीद दगरगू हो चुके हैं। बैंकों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। किसी शहरी को हफ्ते में 20,000 से ज़ायद रकम निकालने की इजाज़त नहीं है। खाने पीने की अशिया की किल्लत होती जा रही है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का खदशा जाहिर किया जा रहा है, और दूसरी जानिब अमेरिका ने $9 अरब भी मुंजमद किए हुए हैं अफगानिस्तान के। इन हालात में वक्ती तौर पर अफगान अवाम के लिए ज़िंदगी मुश्किल है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मगर वो खुश भी हैं कि करप्ट हुकूमत से जान छूटने को मिली है और उन्हें कम अज़ कम अमन तो मिला। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान की जानिब से नामज़द अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तक़ी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए वर्ल्ड डोनर्स की जानिब से $1 अरब इमदाद के वादे का खैर मक़दम किया। साथ ही अमेरिका से अफ़गानिस्तान को सज़ा देने के बजाय उसकी मदद करने को कहा। बड़ी मिली जुली कैफियत है। एक जानिब अमन कायम कर दिया है तालिबान ने, जिसकी बड़ी शदीद ज़रूरत थी। अफ़गानिस्तान में लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ में ड्रामाई बेहतरी आई है, मगर इक़्तिसादियत की हालात बहुत बुरे हैं। बैंक्स चंद घंटे खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। बैंकों में कैश नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, ज़र मुबादला उनके पास है नहीं, और ये तो एक बहरानी और बहुत बड़ी तूफ़ानी कैफियत है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कराची के सियासी दर्जा हरारत की, जिसमें कि एक बार फिर हमने देखा है कि सियासी खला बहुत ज़्यादा वसी होता जा रहा है। PTI अब भी अपनी उस पोजीशन पे नहीं है जहाँ पर कि वो 2018 के इलेक्शन में थी। तेज़ी से उसकी मकबूलियत में कमी आ रही है। पीपल्स पार्टी कुछ कोशिश कर रही है। MQM PSP फ़िलहाल कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रही। इसी दौरान जमात इस्लामी, जो कि एक पुरानी जमात होती थी जब कराची की और कराची वालों की उसके साथ यादें हैं और बहुत अच्छी यादें भी हैं, उसने सर उठाया है और उसकी मकबूलियत में हमने कदर इजाफा देखा है, बेहतरी देखी है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सियासी दारुल हुकूमत, माशी दारुल हुकूमत और पाकिस्तान की कारोबारी और तिजारती शहरग कराची इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है, क्योंकि यहाँ पर सियासी ओनरशिप नहीं है। कराची वालों ने सन 2018 के इलेक्शन में MQM की जगह PTI का इंतखाब किया, लेकिन PTI भी कराची की उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी है। MQM तो फारिग हो चुकी है। इसी पस मंज़र में मुल्क भर की तरह हमने देखा इतवार को कराची में 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 42 वार्ड्स या हलकों में बल्दियाती इंतखाबात हुए। वो कि ये एक सैम्पल, एक मुख्तसर से इंतखाबात होते हैं, लेकिन कराची के दर्जा हरारत को नापने के लिए इंपॉर्टेंट इलेक्शन थे। इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है। इस शहर की सियासत में जमात इस्लामी की वापसी नज़र आ रही है, जो इन इंतखाबात में 5 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। जमात इस्लामी ने PTI के गढ़ क्लिफ्टन में PTI को 2 नशिस्तों पर शिकस्त दी। ये जनाब आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल के हलके हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी 4 नशिस्तों पर दूसरे नंबर पर भी रही है। हासिल करदा वोटों के एतबार से भी जमात इस्लामी PPP के 25 और PTI के 23% के बाद 18% वोट्स लेकर तीसरे नंबर पर रही। जमात इस्लामी ने क्लिफ्टन कैंटोनमेंट में पीपल्स पार्टी के बाद सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। इसी तरह फैसल कैंटोनमेंट में PTI के बाद सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं। यानी कराची में सीटों और हासिल करदा वोट्स के एतबार से जमात इस्लामी ने MQM पाकिस्तान और नून लीग से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। जमात इस्लामी ने क्लिफ्टन मलीर कैंटोनमेंट से 2 और फैसल कैंटोनमेंट से 1 नशिस्त हासिल की, और अपने नाम की जगह अब जमात इस्लामी की मजमूई तौर पर 15 नशिस्तों पर क्लोज मार्जिन से दूसरे नंबर पर भी रही है।
اس سے قبل 2015 میں ہونے والے کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات میں MQM نے 19, PPP نے 6 اور نون لیگ نے 5 اور PTI نے 4 جبکہ جماعت اسلامی نے محض 2 نشستیں حاصل کی تھیں۔ اس پوری کیفیت کے اندر لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اور قدرے سٹیڈلی جماعت اسلامی جو کہ کراچی کی ایک بہت امپورٹنٹ جماعت رہی 70 کی دہائی میں، جماعت اسلامی پاکستان اس بڑے شہر کی سب سے نمائندہ جماعت ہوا کرتی تھی، اس کی بڑی مارکت الارا لیڈرشپ ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ معاملات تحلیل ہو گئے، لیکن ایک بار پھر اس صورتحال میں ہلکی ہلکی تبدیلی کی ہوائیں چلی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب حافظ نعیم الرحمان کو، امیر ہیں جماعت اسلامی کراچی کے۔ بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ گو کہ کوئی بہت بڑی قابل ذکر اس میں کامیابی نہیں ہے، لیکن آپ کیوں مطمئن ہیں ان نتائج سے؟ دیکھیں، مطمئن تو ظاہر ہے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس لحاظ سے بہت سگنیفیکنٹ ہیں کہ 3 بڑی جماعتیں ہیں اور تینوں اقتدار میں ہیں، اور MQM 35 سال سے اس شہر میں جس طرح ہے اس میں جو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہر دفعہ جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہوتی ہے، اور لاسٹ الیکشن میں وہ سب سے بڑی پارٹی تھی کینٹونمنٹ میں۔ PTI نے تو 2018 ابھی 3 سال پہلے بہت بھاری مینڈیٹ کے ساتھ انہی ساری آبادیوں میں انہوں نے قومی اسمبلی میں بھرپور ووٹ لیے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو اس وقت کہہ رہی ہے، کلیم کر رہی ہے کراچی کو پہ ہم آ گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے، میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے یہ ووٹ بھی ان کے زیادہ ہیں۔ تو اتنی بڑی طاقت، اور صرف 13 سال سے کچھ نہیں کرو، اور جب انتخاب آ جائے تو لائنیں بچھا دو، پیسے دینا شروع کر دو، ووٹر لسٹوں میں گڑبڑ کرنا شروع کر دو، یہ سارے کام وہ کرتے ہیں۔ اس سب کے باوجود اگر جماعت اسلامی، جس کے بارے میں یہ پرسیپشن بنا ہوا تھا کہ آپ ہیں تو بہت اچھے لیکن جیت نہیں سکتے اور آگے آ نہیں سکتے، اس سیمپل نے یہ بات بتا دی کہ کراچی اب دوبارہ سے اپنے اصل کی طرف لوٹ رہا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے اگر ووٹ لیے تو ان ووٹوں میں سیٹلڈ آبادی کے ووٹ تو ان کے 20% بھی نہیں ہیں۔ جو آبادیوں کے ساتھ گوٹ ہوتے ہیں ان پہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے انفلوئنس کر کے، ووٹر لسٹوں میں درج کر کے اور ایک بھرتی کر کے لا کر وہ کر لیتے ہیں۔ آپ DHA میں اگر آپ دیکھیں گے نا، DHA اور کلفٹن مین، اس میں جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی ہے، اور نمبر آف ووٹ میں بھی جو ٹوٹل اگر سب ملا کر بھی کر لیں تو بھی سیکنڈ ہے، PTI جو ہے وہ اس کے بعد آتی ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جماعت اسلامی کی وہاں پر پیش رفت ہوئی جو PTI کا گڑھ ہے۔ جماعت اسلامی ملیر کینٹ کے اندر سے تمام اسٹیشن پہ جیت گئی، جماعت اسلامی عسکری 4 میں جیت گئی، جماعت اسلامی گلشن جمال میں جیت گئی، اور PTI اور نون لیگ اور MQM کے ووٹ جمع کر لیں تب بھی ہمارے ووٹ زیادہ۔ 15 نشستوں پہ ہم بہت کلوز مارجن کے ساتھ سیکنڈ نمبر پہ ہیں، کہیں پر ہم 20 ووٹ سے آ رہے ہیں، کہیں 18 ووٹ سے، کہیں 35 ووٹ سے۔ یہ ایک ایمرجنس ہے اس پارٹی کے بارے میں جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ کیسے ممکن ہو رہا ہے یہ آپ کے خیال میں؟ اس لیے کہ ہمیں لوگوں کا رسپانس مل رہا ہے۔ اصل میں مسلسل ہم کام کر رہے ہیں، ہم مسلسل سڑکوں پر ہیں، ہم پانی کا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بھائی K4 پہ 13 سال سے اگر پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا تو 3 سال تو اب آپ کے بھی ہو گئے نا۔ تو 3 سال میں یہ حال ہے کہ اس سال 1100 ارب روپے کے پیکج میں سے K4 پانی کے منصوبے کے لیے وفاق نے ایک پائی بھی نہیں رکھی ہوئی، صوبے نے ایک پائی بھی نہیں رکھی ہوئی، اور ہم سے کہتے ہیں پانی آ جائے گا۔ کیسے آ جائے گا؟ آپ بتائیے مجھے، ماس ٹرانزٹ پروگرام جو نعمت اللہ خان صاحب کا کانسیپٹ تھا، سرکولر ریلوے جس پر اتنی فیزیبلٹیز بن گئیں، پچھلے سال افتتاح کر کے گئے شیخ رشید صاحب، اس دفعہ بھی عمران خان صاحب کچھ دنوں میں آئیں گے اور افتتاح اسی کا کریں گے۔ افتتاح ہو رہے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، اور بجٹ میں کیا PSDP جو وفاقی بجٹ ہے اس میں 900 ارب روپے کے بجٹ میں سے کراچی کے لیے صرف 17 ارب روپے رکھے ہیں۔ تو یہ آنرشپ نہیں لیتے، اسی لیے آپ دیکھیں اگر تو ووٹنگ پیٹرن کم تھا اور ان پارٹیوں کو ووٹ نہیں ملے کینٹونمنٹ میں، انہوں نے کہا نا ووٹ کاسٹنگ کم ہوئی، تو پھر ہمارے ووٹ کیسے بڑھ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ جہاں ان سے مایوسی ہے وہاں جماعت اسلامی سے ایک ہوپ بھی موجود ہے۔ مگر پھر بھی جس انداز کا ویکیوم میں خلا ہے، یعنی کہ جو لوگوں کی ناراضگی یا لا تعلقی ہے MQM کے ساتھ، PTI کی جو پچھلی کارکردگی رہی ہے، پیپلز پارٹی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اس کے لحاظ سے جو آپ کی گروتھ ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی ہے نہیں جتنی جگہ موجود ہے۔ یقیناً دیکھیں، ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ایسی پارٹی جو اس وقت کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، الیکٹورل پوزیشن ہماری نہیں ہے، ہماری صرف ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے، اور اس الیکشنز میں اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک ایسی پارٹی کہ جس کے بارے میں یہ بہت زبردست پروپیگنڈا ہے کہ آپ ہیں تو بہت اچھے، کام بہت اچھا کرتے ہیں، جیت نہیں سکتے۔ یہ مت ٹوٹ گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بریک تھرو ہوا ہے وہ یہ کہ یہ مت ٹوٹ گیا ہے کہ جماعت اسلامی جیت نہیں سکتی۔ جماعت اسلامی اب کنٹیسٹنگ پارٹی ہے، اور جب بلدیات کے الیکشن ہوں گے نا تو یہ بہت پے کرے گا کہ اب آپ ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر آئیں گے۔ آپ دیکھیں، ہم صرف الیکشن کی سیاست نہیں کر رہے ہیں، ہم کراچی کی حکومت بڑی مضبوط تنظیم سازی ہوتی تھی جماعت اسلامی کی۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ
کیا معاملات ہیں جو کہ پراپر طریقے سے لوگ رجسٹر کرتے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ، اور یہ جماعت اسلامی کا بڑا اس میں وہ ہوتا تھا، اور پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا بیس بنتا ہے جو کہ کسی اور جماعت کا اس انداز سے آرگنائزڈ بیس نہیں ہے. وہ معاملات جو کہ اس جماعت کی روح ہوتی تھی آج سے 30-40 سال پہلے تک، وہ کہاں ہیں اس وقت؟ الحمدللہ ہے. دیکھیں ہے تبھی تو باؤنس بیک کیا ہے. وہ پارٹیاں جو تحلیل ہو جاتی ہیں، اب آپ دیکھیں، آپ ایک پیٹرن دیکھیں، ایم کیو ایم آہستہ آہستہ فزل آؤٹ ہو رہی ہے. اس الیکشن میں اگر ایم کیو ایم جیسی پارٹی سے ہم نے ڈبل ووٹ لے لیے ہیں تقریباً، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی طاقت تو ابھی بھی ہے نا. وہ ایسا تو نہیں ہے کہ سب ختم ہو گیا. حکومت میں بھی ہیں، ایم این اے ایم پی اے بھی ہیں ان کے پاس، 20-21 لوگ ہیں ان کے صوبائی اسمبلی کے اندر. اس کے باوجود وہ جا رہے ہیں. اور پی ایس پی ایک پارٹی آئی تھی، آپ نے دیکھ لیا، اس کا بھی ظاہر رسپانس ان کو نہیں ملا. اگر جماعت اسلامی جانے کے بعد دوبارہ آ رہی ہے تو یہ ہمارا تنظیمی نیٹ ورک ہے نا. آپ دیکھیں کہ یہ جماعت اسلامی کی کیمپین ہے جس کی وجہ سے اس دفعہ اگر ہم نے 38 جگہ پر کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے تو ان میں سے کم از کم 12-13 لوگ ایسے تھے جو براہ راست جماعت اسلامی کے ورکر نہیں تھے، جماعت سے متاثر ہو کر آئے، شامل ہوئے جماعت میں، جماعت نے ان پر اعتماد کیا. اور میں نے تو اس وقت یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ایسے سارے لوگوں کو، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں، چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، کراچی پر، اسلام پر، پاکستان پر اگر کمیٹڈ ہیں، اگر ان کی شہرت اچھی ہے اور اگر وہ اپنا ایک حلقہ اثر رکھتے ہیں، جماعت اسلامی ان کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے. اور کراچی میں ہم اسی اسٹریٹجی کے ساتھ اب آگے بڑھیں گے. اور اللہ کا شکر ہے ہماری جو پوری کیمپینز چلی ہیں مسلسل، پانی پر، کے الیکٹرک پہ، آپ نے دیکھا نا، ہم تو 4-4 دن کے دھرنے دے رہے ہیں. جب الیکشن نہیں ہوتا تھا تب بھی یہ کام کرتے ہیں، لوگوں کو ریلیف دلا رہے ہیں. بحریہ ٹاؤن میں ہم نے بڑی اچھی مینجمنٹ کی جس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ نادرہ کے حوالے سے ہم نے ایس او پی تبدیل کرا دی بغیر کسی انتخابی پوزیشن کے، بغیر حکومت کے. تو یہ چیزیں بہرحال کراچی کے لوگ فیل کریں گے. اور ابھی تو یہ سیمپل تھا، اور ایسی آبادیاں تھیں ان میں زیادہ تر کہ جس میں بہت زیادہ پولیٹیکل جو ایکٹیویزم نہیں ہوتا. جب پورے شہر کے انتخاب ہوں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اب کراچی اپنی اصل کی طرف لوٹے گا، اور وہ تعمیر ہے. دیکھیں اسی دوران میں نعمت صاحب کو 4 سال ملے تھے نا، تو ہم نے 4 سال میں تو کوئی 20 سال کا کام کر دیا تھا. تو ہم تو ڈیلیور کرنے پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا تو مین بات یہ ہے کہ بات بھی کرو، دعویٰ بھی کرو، جد و جہد بھی کرو، اور جب موقع ملے تو اختیار سے زیادہ ڈیلیور کرو، اور انشاءاللہ ہم کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب حافظ نعیم الرحمان، امیر جماعت اسلامی کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً سیاسی خلا ہے کراچی میں، اور کراچی والوں کی جماعت اسلامی کے حوالے سے حالیہ دہائیوں میں نہ ہو، لیکن اس سے پہلے بہت ہی خوشگوار یادیں ہیں جماعت اسلامی اور اس کی قیادت کے حوالے سے. خبر سے بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد پاک امریکہ تعلقات ایک نازک دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں. متعدد چیزیں سامنے آ رہی ہیں، شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ ایک جانب واشنگٹن پاکستان سے امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اس کا اثر نو جائزہ لے رہا ہے، دوسری جانب پاکستان بھی امریکہ سے اپنے آئندہ کے تعلقات کے حوالے سے راہیں متعین کر رہا ہے، سمت کا تعین کر رہا ہے. دونوں ملکوں کی خواہش ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں اور ایک دوسرے کی توقعات پر پورے اتریں. اسی پس منظر میں آج وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کا کیس امریکی ناظرین کے سامنے بلکہ دنیا کے سامنے رکھا. آج انہوں نے ایک تفصیلی انٹرویو دیا CNN کو، جو ان کی نامور اینکر بیکی اینڈرسن نے کیا، اور اس کے لیے وہ خاص طور پہ اسلام آباد تشریف لائی تھی. CNN سے اس تفصیلی انٹرویو میں وزیر اعظم نے خاص طور پہ امریکی عوام کو اور امریکی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور ان کی حکومت خواہاں ہیں کہ امریکہ کے ساتھ معمول کے تعلقات رہیں. انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ایسے ہی تعلقات چاہتے ہیں جیسے امریکہ اور بھارت کے تعلقات رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے امریکہ نے پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، بلکہ شاید کرائے کی بندوق کے طور پہ استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کیا اتحادی پاکستان رہا ہے، مگر ہمیشہ پاکستان کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے. انہوں نے کہا کہ 50 دہشت گرد گروپ ایک وقت میں پاکستان کے خلاف سفارہ تھے، اور پھر پاکستان پہ الزام ان کا یہ تھا، پاکستان سے شکایت ان کی یہ تھی کہ وہ امریکہ کا اتحادی بنتا ہے. اپنے اس انٹرویو میں عمران خان نے خاص طور پہ دنیا کو خبردار کیا کہ غیر مستحکم افغانستان دہشت گردوں کی پناہ گاہیں بن سکتا ہے اور دنیا کے لیے ایک بڑا سردرد ہو سکتا ہے.
عمران خان نے زور دے کے دنیا سے کہا کہ افغانستان کو کنٹرول کرنے کے بجائے اس کی مدد کے راستے ڈھونڈے۔ افغانستان کو شدید ضرورت ہے عالمی مدد کی، اور دنیا سمجھے کہ افغانستان بدلنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو طالبان بدلنا چاہتے ہیں، اور عام معافی کا اعلان اور اس سے منسلک کئی اور اقدامات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کل امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے پاکستان پر اس الزام کے حوالے سے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کی پناہ گاہ رہا ہے، حقانی نیٹ ورک پاکستان میں اس کو مدد ملتی رہی ہے، آج اس اہم معاملے پر بیکی اینڈرسن نے CNN نے بھی سوال پوچھا، جس کا عمران خان نے جواب دیا، پاکستان کے جو اس حوالے سے ویوز ہیں اس کی ترجمانی کی۔ یقیناً اس کا اثر ہوگا۔ CNN کا یہ انٹرویو بہت تفصیلی انٹرویو ہے جو کہ آج نشر ہوا ہے۔ آج کی بہت اہم خبر پاکستان کی یہ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں آج روپے میں گراوٹ کا تسلسل برقرار رہا ہے، اور آج ڈالر کے مقابلے میں روپے کی گراوٹ نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ انٹر بینک میں آج ڈالر 169 روپے 11 پیسے پر بند ہوا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 170 روپے 50 پیسے تک پہنچا۔ آج انٹر بینک میں ایک موقع پر ڈالر ٹریڈنگ 169 روپے 70 پیسے تک پہنچی تھی۔ خبریں ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مداخلت کی وجہ سے انٹر بینک میں ڈالر کے ریٹ میں 59 پیسے کا استحکام آیا ہے۔ آخری بار پچھلے سال 8 اگست کو ڈالر 168 روپے 42 روپے کی بلند ترین سطح پر بند ہوا تھا۔ 4 ماہ قبل 7 مئی کو ڈالر 152 روپے 28 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اس عرصے میں ڈالر 15 روپے 83 پیسے مہنگا ہو چکا ہے پاکستان میں، اور پاکستانی روپے کی قدر اس عرصے میں تقریباً 11% کم ہو چکی ہے۔ ڈالر مہنگا ہونے سے پاکستان پر بین قرضوں کا بوجھ بیٹھے بٹھائے 1580 ارب روپے بڑھا۔ روپے پر دباؤ کی کئی وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم اور بنیادی وجہ تجارتی خسارے میں اضافہ ہے۔ مہنگی اجناس پیٹرولیم مصنوعات لگتا ہے کہ روپے کو لے ڈوب رہی ہیں۔ مئی 2021 سے امپورٹس میں اضافے کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہونا شروع ہوا تھا۔ مئی میں تجارتی خسارہ 134% اضافے سے 3 ارب 43 کروڑ ڈالر تک جا پہنچا تھا۔ اس کے اگلے مہینے جون میں 57% اضافے سے 3 ارب 33 کروڑ ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے نزدیک کہا گیا کہ مالی سال کے اختتام پر غیر ملکی ادائیگیوں کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں لگ رہا تھا مرکزی بینکوں کی عارضی اتار چڑھاؤ ہے، لیکن نیا مالی سال شروع ہونے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے، بلکہ جولائی میں تجارتی خسارہ 81% اضافے سے اب تقریباً 3 ارب 58 لاکھ ڈالر کے قریب ہو گیا ہے، اور اس پچھلے مہینے میں خاص طور پہ پچھلے اگست میں تاریخی تجارتی خسارہ ہوا، جو کہ 4 ارب 22 کروڑ ڈالر کا ریکارڈ تجارتی خسارہ ہوا ہے اگست کے مہینے میں۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے کل ایک انٹرویو میں کہا کہ امپورٹس بڑھنے کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ پہ دباؤ پڑ رہا ہے، لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ اس پہ قابو پا لیا جائے گا۔ گو کہ اس وقت پاکستانی روپیہ اس کی ریکارڈ ڈیپریسیشن ہوئی ہے، اپنی قدر اس نے کھوئی ہے، مگر بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ اس مالی سال جولائی اور اگست میں ہمیں بتایا گیا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایکسپورٹس میں 27% اضافہ ہو چکا ہے۔ پچھلے 2 ماہ میں 5.36 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز بھی پاکستان میں آئی ہیں، جو کہ مسلسل ایک ریکارڈ ہے۔ مسلسل 6 ماہ سے اوسطاً 2.7 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہیں۔ FBI نے قانونی طریقے سے اب منی ٹرانسفر یا ایکسچینج کمپنیوں کے ذریعے ترسیلات پر ٹیکس بھی ختم کر دیا ہے، لیکن روپیہ تھم نہیں رہا ہے۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 27 ارب 10 کروڑ ڈالر کے ساتھ بلند ترین سطح پر ہیں، جس میں 20 ارب ڈالر تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذخائر ہیں۔ ریکارڈ فارن ایکسچینج ذخائر کے باوجود ڈالر مہنگا ہونا ایک عام آدمی کی کم از کم سمجھ سے بالاتر ہے۔ آج خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ڈالر پہ دباؤ کی ایک وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں ڈالر کی منتقلی ہوئی ہے یہاں سے، اور امپورٹڈ اشیاء کی اسمگلنگ بھی پاکستان میں ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ ہے، جبکہ ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی تھی کہ 40,000 روپے کے بانڈ سرنڈر کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہونی تھی، کیونکہ بہت سے لوگ 40,000 کا بانڈ ختم کر کے اب اس سرمایہ کو اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدنے میں صرف کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ افواہیں جو کہ ہم نے دیکھا جاری تھی۔ اب اس تشویشناک صورتحال پہ جو پاکستان کی منڈیوں میں کاروباری حلقوں میں نظر آ رہی ہے، روپے کی قدر کے حوالے سے ہم بات کریں گے، مستند سرکاری رائے حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جناب ڈاکٹر مرتضیٰ سید۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کتنی تشویش ہے اس ایکسچینج ریٹ پہ سینٹرل بینک کو، آپ لوگوں کو، مرکزی بینک کو، ہمارے کتنا مضطرب ہے وہ اس صورتحال پہ؟
جی بہت شکریہ کامران صاحب، سب سے پہلے تو اپنے پروگرام پہ مجھے بلانے کا۔ دیکھیں، جب جون 2019 میں یہ تاریخ ساز فیصلہ کیا گیا کہ ہم اپنا ایکسچینج ریٹ سسٹم کو بدل رہے ہیں، ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ سسٹم، ڈی فیکٹو فکسڈ، جس میں ایکسچینج ریٹ بالکل نہیں ہلتا تھا اور فارن ایکسچینج ریزروز کو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے تھے اس کو مصنوعی طور پہ مضبوط رکھنے کے لیے، اس سے ہم نے شفٹ کیا ایک فلیکسیبل مارکیٹ ڈٹرمنٹ سسٹم کی طرف۔ تو آئی تھنک اس کے دو بنیادی کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے۔ ایک کیریکٹرسٹک یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ اوپر بھی جاتا ہے، نیچے بھی آتا ہے، اور ہماری ایکسپیرینس نے بھی یہی دکھایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب جون 2019 میں ہم نے اس کو فلوٹ کیا تھا پہلی دفعہ، تو اس وقت ایکسچینج ریٹ تھا 163۔ اس کے بعد یہ ایکچولی اپریشیٹ ہوا، 154 کی طرف چلا گیا کووڈ سے پہلے، کووڈ کے بعد یہ ڈپریشیٹ ہوا، 168 پہ چلا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ واپس آ کے 154 پہ پچھلے یہ مئی میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر سے ڈپریسیشن ہوئی ہے۔ تو ایک تو بنیادی فیچر اس میکنزم کا یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے اور سیلف کریکٹنگ ہوتا ہے، اور دونوں طرف یہ موو کر رہا ہوتا ہے، صرف پہلے کی طرح نہیں کہ اس کو فکس رکھا جائے اور پھر بہت زیادہ ڈپریسیشن ہو۔ ایک تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اور ہماری ہسٹری نے بھی یہی بتایا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ کیونکہ ایک نیا سسٹم ہے یہ، اور ابھی ہمارے مارکیٹ پارٹیسپینٹ جس کو یوز ٹو ہو رہے ہیں، تو کبھی کبھی اس میں تھوڑی سی اوور شوٹنگ بھی ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر اوور شوٹنگ ہو بھی جاتی ہے تو یہ واپس آ جاتا ہے، جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ کیا یہ آج کی جو کیفیت ہے آپ اس کو اوور شوٹنگ کہیں گے؟ دیکھیں، ہم اس کو بہت کیئرفلی واچ کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک میں۔ ہمارے خیال میں اس کے پیچھے کچھ فنڈامنٹل فیکٹرز بھی ہیں۔ آپ نے شروع میں مینشن کیا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کافی ہمارا بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہماری گروتھ کافی ماشاءاللہ پک اپ کر رہی ہے۔ گورنمنٹ نے بھی بہت سٹیمولس دیا تھا، ہم نے بھی بہت سٹیمولس دیا، اسٹیٹ بینک کی طرف سے انٹرسٹ ریٹس کو کم کیا، ری فائنینسنگ فیسلٹیز وغیرہ دیں، اس سے گروتھ کافی اچھی ہماری مومنٹم پک اپ ہو رہی ہے۔ تو ایک تو اس کی وجہ سے امپورٹ گروتھ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے بھی پریشر آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر اگر کچھ لوگ پوزیشنز لینا شروع کر دیں، ان کا خیال ہے کہ اب اگر ایک ہی طرف جا رہے ہیں ایکسچینج ریٹ تو پھر ادھر ہی جاتا رہے گا، جس کو ہم اسپیکولیشن کہتے ہیں، ان کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی لوزرز ہوں گے، کیونکہ یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ دونوں طرف اب موو کرتا ہے۔ تو اگر بہت زیادہ اسپیکولیشن بھی ہو رہی ہے جس کو ہم واچ کر رہے ہیں، ان کو یہ یاد رکھنا ہے ان پلیئرز کو کہ یہ جو مارکیٹ بیس سسٹم ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ دونوں طرف ہی گویا ہمارا سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک یہ دیکھ رہا ہے کہ فنڈامنٹل ریزنز ہیں کہ ہماری امپورٹس بڑھ گئی ہے، ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا، وہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، لیکن اسپیکولیشن بھی ہو رہی ہے، آپ نے اس کو آپ لوگ اس پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور جو فنڈامنٹل ریزنز ہیں اس کو تو یقیناً آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ پھر حکومت کا مرکزی فیصلے ہوں گے۔ یہ جو اسپیکولیٹرز ہیں یہ تو پھر سسٹم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا یہ کہ یہ سٹے بازی ہو رہی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس تو پھر قوت ہونی چاہیے یا حکمت عملی ہونی چاہیے، اس سے کیسے نمٹیں گے آپ؟ جی بالکل، اب ہماری جو فارن ایکسچینج پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مارکیٹ فورسز کو ڈٹرمن کرنے دیتے ہیں اپنی ایکسچینج ریٹ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ سپلائی ڈیمانڈ جو ہماری انٹر بینک مارکیٹ میں ہو رہی ہے، ایکسپورٹس، امپورٹس، ریمیٹنسز، پرائیویٹ انفلوز جو ہوتے ہیں وہی ڈٹرمن کرتے ہیں ایکسچینج ریٹ کو۔ اگر اس کے اوپر کوئی چیز اگر ہمیں نظر آئے، پینک نظر آنا شروع ہو جائے مارکیٹ میں، یا کوئی ڈس آرڈرلی کنڈیشنز نظر آنا شروع ہو جائیں، ریٹ بہت تیزی سے موو ہونا شروع ہو جائے، تو پھر ہم انٹروین کرتے ہیں۔ ہم نے یہ اپنی پالیسی کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے۔ ہم کسی ٹرینڈ کو نہیں ریزسٹ کرتے، کسی لیول کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہم نے ہمارے ماضی میں ہمیں دیکھا ہے کہ یہ کافی ہمارے لیے برا ہوتا ہے، ایک ریزروز کافی زیادہ تیزی سے نیچے چلے جاتے ہیں، وہ ہم نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی اس قسم کی ڈسلوکیشن نظر آنا شروع ہو جائے مارکیٹ کے اندر، پینک نظر آنا شروع ہو جائے، تو وہ ہم ڈیفینیٹلی اس کو ہم آ کے انٹروین بھی کرتے ہیں۔ وہ کیفیت ہے یہ، اور یہ خبریں چلتی رہی ہے کہ سینٹرل بینک نے انٹروین کیا ہے۔ دیکھیں، اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا کہ ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن ہمارے پالیسی کا حصہ یہ ہے کہ ہم پینک نہیں ہونے دیں گے فارن ایکسچینج مارکیٹ میں، اور اگر کوئی اسپیکولیشن ہو بھی رہی ہے جس طرح میں نے شروع میں کہا، تو اسپیکولیٹرز کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی لوز کریں گے اس میں، کیونکہ سینٹرل بینک کے پاس ریزروز بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہم اس کو بہت واچ یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ کے پاس جو آپ کی مانیٹرنگ ہے، سرویلنس ہے، انفارمیشن ہے، اس میں کیا یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے مارکیٹ سے سنا کہ یہ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے یہاں پہ ایک پریشر آیا ہے ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ، اور ڈالر بائنگ وغیرہ ہوئی ہے، اس طرح سے کیفیت ہوئی ہے۔ دوسری طرف یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم سن رہے ہیں مسلسل، کہ کیونکہ وہ بانڈز جو ہیں لوگ ان کیش کر رہے ہیں، اس کی آخری تاریخ ہو گئی، تو لوگوں کے پاس ہاتھ میں لیکوڈیٹی بہت ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ ڈالر بڑھ گیا ہے پچھلے
اتنے دنوں میں 10 روپے یا 11 روپے، تو چلو اس طرف ٹرائی کرتے ہیں، پھر وہ بھی افواہ بھی پھیلاتے ہیں کہ اب مزید بڑھ جائے گا۔ اس غیر قانونی اور غیر منطقی اور غیر ضروری عمل کو روکنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ صرف سینٹرل بینک کرے گا یا پھر دوسرے اداروں کو بھی اس پہ کام کرنا ہوگا؟ جی ڈیفینیٹلی یہ جو جیو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے افغانستان کی وجہ سے، یہ بھی مارکیٹ سینٹیمنٹ کو افیکٹ کر رہی ہے، اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے ہماری ڈپریسیشن کے پیچھے۔ اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر ڈالرز کی سپلائی سٹیبل رہے، یہ نہ ہو کہ کوئی ان نیسیسری ڈیمانڈ پیدا ہو رہی ہے تاکہ افغانستان کی کوئی چیزیں اگر لوگ ایلیگلی اس کو میٹ کر رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرب ریٹ اور ہمارے انٹر بینک ریٹ میں کوئی بہت زیادہ پریمیم نہ آ جائے۔ یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ وہ شروع کے دنوں میں یہ کافی اسپریڈ بڑھ گیا تھا جب افغانستان کی سچویشن چینج ہوئی تھی، لیکن پچھلے چند ہفتوں میں ہمیں دیکھا کہ یہ اسپریڈ نیچے آ گیا ہے، لیکن اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں۔ وہاں کی ایکسچینج ریٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو ڈفرینٹ سٹیز ہیں، اگر وہاں بھی کوئی بہت زیادہ ڈفرینس آنا شروع ہو جائے تو یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ہونا شروع ہو رہی ہیں، لیکن ابھی ہمیں کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں آ رہی، ہم اس کو واچ کر رہے ہیں۔ آف کورس ادر ایجنسیز آلسو ہیو اے رول، FIA کسٹمز وغیرہ کا بھی یہ ایک ہے ہمارے ساتھ مل کے کہ دیکھیں کہ کوئی ان نیچرل ڈیمانڈ نہ پیدا ہو جائے فار ڈالرز ہمارے مارکیٹ کے اندر۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے، یہ ہمارا 153 روپے سے 170 روپے تک ڈالر پہنچ گیا ہے، جب ہمارے پاس تاریخ کے سب سے زیادہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، ہمارے پاس تاریخ کی سب سے زیادہ ریمیٹنسز آ رہی ہیں، پچھلے سالوں کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں۔ تو جب یہ دباؤ آیا تو یہ جو ہماری قوت تھی، جو ہماری مسل تھی، یہ اس کو مینج کرنے میں کیوں اب تک بہت خاطر خواہ طریقے سے کامیاب نہیں ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس میں 2-3 چیزیں پہلے آپ کو بتا دوں۔ آئی تھنک ایک تو ہماری ٹینڈنسی ہے کہ ہم بہت شارٹ ٹرم دیکھ رہے ہیں۔ اگر اب ہم کمپیئر کر رہے ہیں روپے کو اپنی پیک سے اور آج کے ریٹ کے ساتھ، وہ تو ظاہری بات اگر آپ کریں گے تو لگے گا کہ بہت زیادہ چینج آئی ہے، لیکن اگر آپ ایک تھوڑا سا لانگر پرسپیکٹیو لیں، اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 2.5 سال میں کیا ہوا ہے، جب سے ہم نے ایکسچینج ریٹ کو فلوٹ کیا تو تقریباً 2 یا 3% ہی صرف ڈپریشیٹ ہوا ہے۔ تو اس پورے پیریڈ میں یہ اوپر بھی گیا، نیچے بھی گیا۔ اور سینٹرل بینک یہ دیکھ رہا ہے کہ 2 سال پہلے یہ 163 کا تھا، آج یہ 169 یا 170 تک کا ہوا ہے، تو یہ ڈپریسیشن بن رہی ہے 2-3%۔ جی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں ایک لانگر ٹرم پرسپیکٹیو لینا چاہیے۔ دوسرا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ باقی کرنسیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو پیریڈ تھا مئی کے بعد کا، اس کے بعد کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید US فیڈرل ریزرو جو ہے وہ اپنی مانیٹری پالیسی تھوڑی سی ٹائٹن کر دے، تو باقی بھی ایمرجنگ مارکیٹ کی کرنسیز جو ہیں وہ بھی ڈپریشیٹ کیا ہمارے ساتھ۔ ہماری تھوڑی زیادہ ہوئی ہے آئی تھنک کیونکہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی تھا، لیکن باقی کرنسیز بھی ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں وہ پرسپیکٹیو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا اگر ایک لانگ ٹرم آپ دیکھیں تو پچھلے کیلنڈر ایئر میں ہمارا ایوریج ایکسچینج ریٹ جو تھا وہ تھا 162، اس کیلنڈر ایئر میں سو فار اٹ از 159۔ تو ایکچولی آن اے لانگر ٹرم بیسس اگر آپ دیکھیں تو ایکسچینج ریٹ اپنا اچھا رول ادا کر رہی ہے، اور جس طرح میں نے کہا یہ پہلی دفعہ ایک ایکولیبریٹنگ رول بھی پلے کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ایک نیچرل شاک ابزاربر ہے۔ جب ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ زیادہ بڑھتا ہے یہ ڈپریشیٹ ہوتا ہے، اور وہ ہیلپ کرتا ہے تاکہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ایک لیول سے زیادہ نہ بڑھے، جو کہ پرابلم ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیوں یہ باقی چیزیں اتنی اچھی ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس بھی ہو رہی ہیں، RDA کے فلوز بھی آ رہے ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ریمیٹنسز بھی اچھے، تو اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر اور بھی زیادہ پریشر ہوتا۔ لیکن ابھی بھی ایک سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ ہے ہمارے مارکیٹ میں، کچھ جس طرح آپ نے کہا جیو پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کچھ پرائیویٹ انفلوز بھی رک گئے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے مینیج کر رہے ہیں۔ جیسے وہ دیکھیں گے کہ ایک سسٹینیبل گروتھ ہے اور ایک فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہے، مصنوعی طور پہ آپ اس کو کہیں رکھ نہیں رہے، ریزروز بھی اچھے ہیں، تو پھر یہ جو پرائیویٹ فلوز ہیں جو ہمارے ڈیٹ مارکیٹس کے اندر آتے ہیں، جو ہمارے ساکرا کے تھرو آتے ہیں، جو FDI ہے، یہ بھی آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر یہ گیپ بند ہو جائے گا۔ اور اسٹیٹ بینک کو کہ یہ میسج ایک رابسٹ میسج کہ یہ ایک مینیجبل ایکسچینج ریٹ ہے، اور اس میں کوئی جو ریومرز ہیں یا جو اسپیکولیٹرز کی باتیں ہیں 180 190 200 یہ باتیں جو ہیں یہ تو ود سالڈ ایویڈنس جب کرش ہوں گی پھر اس میں اسٹیبلٹی آئے گی۔ تو آپ کو یقین ہے، ہمارے مرکزی بینک کو یقین ہے کہ یہ کیفیت جو ہے یہ وقتی ہے، اور یہ ایک اسٹیبل اور جو مینیجبل ریٹ ہے اس پہ جا کے کہیں ٹھہرنے والا ہے۔ یہ اب یہ اپنی شاید پیک حالیہ زمانے کی ٹچ کر چکا ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہمیں بہت زیادہ اعتماد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سسٹم بہت بہتر ہے پہلے کے سسٹم سے، کیونکہ اس میں جو ایک نیچرل
ٹینڈنسی وہ یہ ہے کہ یہ ریفلیکٹ کرے فنڈامنٹلس کو. اس کے اوپر اگر تھوڑی بہت اسپیکولیشن ہوتی ہے تو وہ اسپیکولیشن بھی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ چیز اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی جاتی ہے. اب یہ پہلی دفعہ سسٹم جو ہے اٹ از ایکسپیرینسنگ این انکریز ان امپورٹس. یہ 2019 میں جون میں جب ہم نے اس کو نیا سسٹم لے کے آئے تھے, اس وقت تو ہماری اسٹیبلائزیشن ہو رہی تھی, پھر کووڈ کے بعد ویسے بھی امپورٹس ہو گئے, اب ہماری گروتھ بھی ہو رہی ہے. لیکن ہمیں پورا اعتماد ہے کہ یہ سسٹم ہمیں پاکستان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اس میں ہمارے ریزروز بھی بچے رہیں گے, اور بجائے اس کے کہ ہم ایکسچینج ریٹ کو دبا کے رکھیں اور اس کے بعد بہت زیادہ ڈپریسیشن ہونی پڑے, یہ اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی جاتا ہے. اس سے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی کنٹرول رہے گا, اور اگر ہمیں کوئی اور چیزیں بھی کرنی پڑیں اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہم کریں گے. اگر نان اسینشیل امپورٹس کو اگر ہم نے دیکھنا ہے وہ بس اگر زیادہ بڑھ رہی ہیں تو اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ اسٹیمولس کو تھوڑا سا کم کرنے کی ضرورت ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, وہ بھی ہم کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. تو ابھی بھی بہت سے ہمارے ابھی آپ اس کو کیا ایمرجنسی بریکس لگانے والی کیفیت کہتے ہیں سمجھیں گے آپ؟ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ سینٹرل بینک کو بہت زیادہ تشویش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 2 سال سے پہلے اور آج میں دیکھیں تو یہ 3% کی ڈپریسیشن ہوئی ہے, اور آپ کے نزدیک ابھی یہ ہنگامی صورتحال نہیں ہے, ایمرجنسی صورتحال نہیں ہے, جب یہ میجرز جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں وہ ان پلیس کرنے پڑے. دیکھیں یہ جس طرح میں نے کہا ایکسچینج ریٹ جو ہے جو ابھی موومنٹ ہوئی ہے یہ ایک ٹیکنیکل کریکشن ہوئی ہے, کیونکہ کچھ فنڈامنٹلز بھی اس میں ہیں اور یہ اس کا رول ہے ایکسچینج ریٹ کا کہ یہ پلے کرے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ موو ہونے لگا ہے خدا نخواستہ, جس طرح میں نے کہا ہم انٹروین کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے پاس پالیسی ٹولز ہیں تاکہ ہم ریگولیٹ کریں ڈیمانڈ کو. ابھی ہمارے خیال میں ڈیمانڈ بہت اچھی جا رہی ہے, مومنٹم بڑا اچھا ہے اکانومی کا. اگر آگے جا کے ہمیں لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اسٹیمولس کو کم کرنے کی ضرورت پڑے گی وہ بھی ہم دیکھا جا سکتا ہے, لیکن ابھی تو ہمارے خیال میں ایکسچینج ریٹ اپنا رول پلے کر رہے. اس کے اوپر اگر کوئی اسپیکولیٹو ایلیمنٹس ہیں تو ان کو میں پھر سے ایک دفعہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ ہی لوز کریں گے لانگ ٹرم میں اس میں, کیونکہ یہ ایکسچینج ریٹ اب اس طرح کا نہیں رہا پہلے کی طرح کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مرتضیٰ سید, ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ساتھ تھے. اسٹیٹ بینک کا ویو انہوں نے دیکھا, اور آپ نے سنا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ سید کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ڈالر پہ سرمایہ کاری کریں گے انہیں نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور انہیں زور دے کے یہ بات کہی. مارکیٹس, کاروبار اور تجارتی حلقے آج اس پوری کیفیت کو کیسے دیکھ رہے تھے؟ ایکسچینج کمپنی جن کے ہاتھ میں نفس ہوتی ہے ایکسچینج معاملات کی, اس کی کیا رائے ہے یہ ہم بتائیں گے آپ کو, اور اس معاملے کو مزید پروب کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ملکی آج کی سب سے بڑی خبر, روپیہ ڈالر کے مقابلے میں منہدم ہوتا نظر آیا ہے اور تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچا ہے. پچھلے 4 ماہ کے دوران 11% روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہوئی. وقفے سے قبل آپ نے دیکھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ڈپٹی گورنر ہمارے اس پروگرام میں شریک تھے. انہوں نے کہا کہ مرکزی بینک کے نزدیک کوئی بہت ہی پینک سچویشن نہیں ہے. اس وقت بھی روپے کی قدر جو ہے 2 سال کے مقابلے میں 3 سے 4% تک 3% تک گری ہے, جو کہ بہت بڑی تشویش کی بات نہیں ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ معاملات کیونکہ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو نسبتاً فری رکھا ہے اس لیے اس معاملات میں اونچ نیچ آ رہی ہے. لیکن آئندہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسپیکولیٹرز یا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر صرف ایکسچینج ریٹ میں سرمایہ کاری کر کے یا اس میں سرمایہ ڈال کے وہ فائدہ اٹھائیں گے, یہ ہوگا نہیں. ان کو اس سے نقصان ہوگا. یہ روپے کی قدر کس لیول پہ جانے والی نہیں ہے. مارکیٹ اور پاکستان کے بازار اس سلسلے میں کیا دیکھ رہے ہیں, اور خود جو ایکسچینج کمپنیز رن کرتی ہیں جن کے ہاتھ میں نفس ہوتی ہے اس معاملے کی, اس کی بھی ہم کیفیت حاصل کرتے ہیں. جناب ملک بستان, صدر فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک صاحب یہ فرمائیے گا, خبر یہ ہے کہ جی ڈالر کی خریداری جو ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے اور اس پہ زیادہ پریشر اس لیے آیا ہے کہ افغانستان کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں کا مرکزی بینک وہاں پہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اس لیے ہمارے پر یہ جو وقتی ہے یہ معاملہ, اور یہ افغانستان اس کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کیا آپ کی بھی یہی؟ یہ 100% صحیح بات ہے. روپے جو اپسیٹ ہو گیا, افغان اپسیٹ ہو گیا, دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. اور کیونکہ جب سے طالبان نے کابل فتح کی ہے اور امریکہ نے دوسرے دن ہی ان کے جو ریزرو تھے تقریباً 10,000 ڈالر کے, ان پہ پابندی لگا دی. اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ افغانستان کا سارا دار و مدار پاکستان پہ آ گیا. اب ان کی جتنی بھی امپورٹ ایکسپورٹ تو وہاں ہو نہیں سکتی. ان کی جتنی بھی ڈیمانڈ ہے پاکستان کے امپورٹر اور افغانی جو ڈیول نیشنلٹی والے بزنس مین ہیں وہ پوری کریں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے جولائی میں آپ دیکھیں 5.5 ارب ڈالر کا ہمارا امپورٹ بل تھا, اور پچھلے اگر پورے سال کا دیکھیں 100-200 ملین تو بڑھ جاتا تھا, لیکن 1 ارب ڈالر کا بھی 1 مہینے میں کبھی نہیں بڑھا. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ جو ڈیمانڈ آئی ہے وہ افغانستان کی ہم نے پوری کرنی ہے, اور یہاں سے وہ پھر وہاں سے جائے گا. اور یہ 1 ارب ڈالر جو اضافہ ہوا ہے تو یہ افغانستان کی بیسیکلی ڈیمانڈ تھی جس سے ہمارے روپے پہ اثر پڑا. پھر جب یہ کیفیت پیدا ہوئی تو جو لوکل ہمارے لوگ ہیں جو کہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں
تو ان کو شاید یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جب اتنی تیزی سے ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے تو شاید آگے بھی ہوگا۔ ایک خبر یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں لیکویڈٹی ہے، کیونکہ یہ جو بانڈز ہیں 40,000 کا بانڈ، اور یہ جو ہے ان کیش ہو رہا ہے، لوگوں کے ہاتھ میں کیش ہے، انہوں نے بولا کہ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں، تو اس طرح کی کیفیت بھی پیدا ہوئی ہے؟ نہیں، یہ بالکل، یہ میں نے اسٹیٹ بینک سے بات بھی کی تھی، فارن ایکسچینج کی ڈائریکٹر ہے، میں نے کہا جی 40,000 کے بانڈ 30 ستمبر کو ٹائم باہر ہو رہے ہیں، تو آپ اس کو کائنڈلی بڑھائیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کافی فون آ رہے ہیں اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم کمرشل فلائٹیں بند ہونے کی وجہ سے پاکستان آ نہیں پا رہے، ہمارے لاکروں میں بہت بڑے بانڈ پڑے ہیں، تو وہ آپ ہمیں ٹائم ایکسٹینڈ کریں۔ انہوں نے وعدہ تو کیا تھا، میں نے حکومت کو بھی کہا ہے کہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اب اوورسیز پاکستانی ہمارا ایک سرمایہ ہر مہینے تقریباً $3 ارب وہ ہمیں بھیج رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی افغانستان کی جو ڈیمانڈ ہے، یہ دونوں ڈیمانڈیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اور عالمی مارکیٹ پہ بھی تو ڈالر کمزور ہوا ہے نا اسی وقت؟ نہیں، عالمی مارکیٹ میں اتنا نہیں ہوا ہے جس طرح پاکستان میں ہوا ہے، اور پاکستان میں اس کی ایک تو افغانستان کا فیکٹر تھا، دوسرا بانڈ کا فیکٹر تھا، تیسرا یہ کہ اس سے پہلے جو نیٹو فورسز تھی اور امریکہ فورسز ہر ہفتے ان کی تقریباً $400-500 ملین آتے تھے کیش نوٹ کی صورت میں، اور وہاں ڈالر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے حکومت کو بھی اور نیٹو فورسز کو بھی۔ وہاں ڈالر سستا تھا، پاکستان مہنگا تھا، اور روزانہ ہمارے پاس $3-4 ملین افغانستان سے پاکستان آتا تھا، جو کہ ہمیں ایکسچینج کمپنی کے لوگ سیل کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، وزیر اعظم پاکستان سے جب ہم ملے تھے تو انہوں نے کہا جی آپ فارن ایکسچینج کا بزنس کرتے ہیں اور آپ اس کو ہمیں مدد کریں، تو ہم نے پچھلے 3 سال میں $14 ارب حکومت پاکستان کو انٹر بینک کے ذریعے سلنڈر کیے ہیں، اور اس پچھلے 3 مہینوں میں تقریباً $1,600 ملین ہم نے انٹر بینک میں سلنڈر کیے تاکہ روپیہ مضبوط ہو، بجائے مضبوط ہونے کے وہ روپیہ گر گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ پاکستانی روپے میں ہم افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس سے دونوں ملکوں کی قسمت بدل سکتی ہے۔ اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں یہ بھی آفر کیا ہے کہ ہم مین پاور بھی ایکسپورٹ کریں اسکلڈ لوگوں کی، تاکہ ان کے بینکوں کی آپریشنل کیا جائے گا جن ڈپارٹمنٹ کو ضرورت ہے۔ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو آپ کا تجربہ ہے اس وقت جو کیفیت ہے اس کی یہ وجوہات ہے، ظاہر یہ پرماننٹ وجوہات تو نہیں ہے، گورنر اسٹیٹ بینک بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اب ریورس ہو سکتا ہے ایک بار پھر، ظاہر جیسے پہلے بھی ہوا، روپیہ اپریشیٹ ہونا شروع ہو سکتا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی صورت ہے؟ نہیں جی، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی جو ڈیمانڈ ہے ایل سی کی، یہ پچھلے 2-3 مہینے میں پاکستان میں یہ چیزیں پہنچیں گی، جب پاکستان میں پہنچیں گی ظاہر ہم ایکسپورٹ کریں گے افغانستان کو، اس کے بدلے میں ہمیں بھی تو کچھ ملے گا، اب وہ ڈالر ملتے ہیں یا وہ ہمیں اس کے بدلے کوئی بارڈر ٹریڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ بات کی بات ہے، تو وہ پیسے واپس تو آنے وقتی پر ہوئے، تو اب ذرا 1 ارب کی ڈیمانڈ ہے، آپ کا ریٹ بڑھ گیا اور اس نے کم بھی ہونا ہے۔ اور دوسری ایمنسٹی اسکیم جو کہ بڑی کامیاب جا رہی تھی، اور 30 جون کو اس کے بھی بڑا فیکٹر ہے، 30 جون کو جب وہ ٹائم باہر ہوئی تو اس سے پہلے ہمارے پاس ڈیلی $5 سے $7 ملین باہر سے لوگ لے کے آ رہے تھے گھروں سے، جو انویسٹمنٹ پراپرٹی میں، کیونکہ پونجی کچھ نہیں تھی، وہ جو ہی ایمنسٹی اسکیم ڈالر کا ریٹ اس کو 156-57 تھا، اور آج 10 روپے بڑھ گئے پچھلے 2 مہینوں میں، تو یہ بھی انہوں نے بلکہ آباد والوں نے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے بھی پروگرام کیا تھا جب ڈالر کا ریٹ 170 پچھلے سال بھی گیا تھا، اور اس کے بعد 152 بھی پچھلے سال میں 1 سال میں ہوئے، تو یہ تاریخ دہرا سکتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اور یہ جو ہی ہمارے پاس سپلائی آئے گی تو وہ ڈالر ڈیفینیٹلی نیچے گرے گا، روپیہ بڑھے گا۔ بہت شکریہ جناب ملک بستان ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر فوریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان، اور یہ ہے بازار کی رائے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے حالیہ کنٹونمنٹ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے عمران خان کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہے، خاص طور پر پنجاب میں لگتا ہے کہ ان کے قدموں تلے، ان کی جماعت کے قدموں تلے سیاسی زمین سرک رہی ہے، کیسے یہ آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اتوار کو منعقد ہونے والے کنٹونمنٹ الیکشنز میں گو کہ پی ٹی آئی کو محض 1 نشست سے مسلم لیگ نون پر سبقت حاصل ہوئی، اور مجموعی طور پہ ان الیکشنز میں صرف 1 نشست پہ پاکستان مسلم لیگ نون پیچھے رہ گئی، لیکن پی ٹی آئی کے لیے اس میں بہت سارا تفکر کا سامان ہے اور تشویش کا سامان ہے۔ نہ صرف یہ کہ مجموعی طور پہ پی ٹی آئی کی کارکردگی کوئی بہت زبردست نہیں رہی، پنجاب میں تو اس پارٹی کے لیے خطرے کی سرخ بتی جل چکی ہے۔ یہاں پی ٹی آئی کے پیروں تلے سیاسی زمین سرکتی نظر آ رہی ہے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی صرف 1/4 نشستوں پر کامیاب ہو سکی ہے۔ پنجاب کے 113 وارڈز کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق نون لیگ 51 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے رہی، اور دوسرے نمبر پر 32 نشستوں کے ساتھ آزاد امیدوار رہے۔ پی ٹی آئی محض 28 سیٹوں پر کامیاب ہوئی۔ راولپنڈی، چکلالہ، واہ کینٹ، ٹیکسلا، مری، اٹک، سرگودا، سیالکوٹ، لاہور، والٹن میں مسلم لیگ نون جیتی اور پی ٹی آئی بری طرح سے ہاری۔ گوجرانوالہ، جہلم، کھاریا اور بھاولپور میں تحریک انصاف کا بھرم رکھا گیا اور وہاں پہ پی ٹی آئی کو کامیابی ہوئی۔
ملتان میں ووٹرز نے سیاسی جماعتوں کو مسترد کر دیا، 9 آزاد امیدوار منتخب ہوئے اور صرف ایک PMLN کا امیدوار جو کہ 10 ووٹوں کی سے کامیاب ہوا۔ اس طرح سے 10 نشستیں مکمل ہوئی۔ حکومتی وزراء اب دعوے کر رہے ہیں کہ آزاد امیدوار بھی انہی کے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ خامیاں اور نقائص دور کریں گے، امید ہے آئندہ الیکشن کے نتائج مختلف ہوں گے۔ اگر حکومتی وزراء کے دعوے سچے ہیں تب بھی PTI کو یہ سوچنا چاہیے کہ ووٹرز نے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کے بجائے آزاد امیدواروں کو کیوں جتوایا۔ کیا یہ مقامی تنظیم کی ناکامی نہیں؟ سب کچھ ملیا میٹ نہیں ہوا؟ وزیراعظم عمران کے پاس اب بھی وقت ہے۔ آج عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور آئے اور ظاہر ہے کہ موضوع بھی یہی ہے۔ کل انہوں نے ایک اجلاس میں PTI کے عہدیداران کو ہدایت کی تھی کہ وہ راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت اہم شہروں میں شکست کی وجوہات معلوم کرے۔ پرسوں عمران خان نے PTI کے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی اور سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی کو اس معاملے پر ایک رپورٹ بنانے کا ٹاسک دیا تھا۔ رپورٹیں بنتی رہے گی لیکن درجہ حرارت یقیناً عمران خان کے لیے بہت بڑی فکر کا سامان ہونا چاہیے۔ اس موضوع پر ان الیکشن نتائج پہ، خاص طور پہ پنجاب میں کتنی بڑی یہ ایک تشویش ہے PTI کے لیے، عمران خان کے لیے، اس کا تجزیہ حاصل کریں گے۔ الیکشن امور کے دنیا نیوز کے ہمارے ماہر ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب اکرم صاحب، میں نے اگر یہ بات کہی کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حالیہ الیکشنز کے بعد ایک بار پھر ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پنجاب میں PTI کے قدموں تلے سیاسی زمین سرک رہی ہے، کیا کہنا مناسب ہے یہ؟ دیکھیں خان صاحب، کسی درجے میں یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹلی جو بھی سرویز ہم نے کیے ہیں لاہور میں یا اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں، اس میں ایک چیز بہت نمایاں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو 2018 میں ووٹ دیا تھا، ان کی ایک بڑی تعداد ڈسولوژن ہوئی ہے، لیکن وہ ڈسولوژن ہو کے دوسری پارٹیوں میں نہیں گئی، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے فنومنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول تحریک انصاف سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ ایسا کہنے والے لوگ پشاور میں موجود ہیں، راولپنڈی میں بھی موجود ہیں، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، ملتان میں بھی، ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ لیکن اگر آپ ووٹنگ کا پیٹرن دیکھیں تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے ڈیفرنسز کے ساتھ نہیں، اگرچہ کسی جگہ ہے۔ مثال میں آپ کو اس کی دیتا ہوں لاہور میں۔ دیکھیں کامران خان صاحب، لاہور میں اگر ایک طرف خواجہ سعد رفیق الیکشن لڑ رہے تھے، یعنی والٹن اور کینٹ کی، یعنی جو کنٹونمنٹ بورڈز ہیں ان کے الیکشن کی نگرانی کر رہے تھے، تو دوسری طرف آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسا کون سا مقبول شخص تھا جو اس الیکشن کی نگرانی کر رہا تھا، یا جو اس میں سرمایہ کاری کر رہا تھا، یا جو اس میں دیگر ضروریات اور مختلف حلقوں کے درمیان کوآرڈینیشن کا رول پلے کر رہا تھا۔ حالانکہ جس حلقے میں یعنی والٹن فال کرتا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے عمران خان 2018 کے الیکشن میں جیت چکے ہیں، اور پھر خواجہ سعد رفیق ایک ضمنی الیکشن میں جیتے تھے، لیکن اس کے بعد سے یہ حلقہ پریکٹیکلی لاوارث ہو چکا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بربنائے اطلاع بات کر رہا ہوں کہ الیکشن سے ایک رات پہلے اگر آپ پاکستان تحریک انصاف میں پوچھتے کہ اس حلقے سے الیکشن کون کون لڑے گا، تو شاید کھڑا ہونے والے ہاتھ کم از کم 2 درجن ہوتے، اور ان 2 درجن ہاتھوں میں سے کوئی ایک ہاتھ ہمیں الیکشن کے دن کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا، اور نہ ہی الیکشن سے پہلے تشویش کی بات ہے۔ ایک جانب تو ووٹر ڈیسولوشن ہو رہا ہے اور دوسری جانب پارٹی کی تنظیم بھی جو ہے وہ حکومت میں ہونے کے باوجود تتر بتر نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل، پارٹی جو تتر بتر نظر آ رہی ہے، دراصل اس الیکشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ہارنے میں اہم ترین کردار پارٹی کے لوگوں کا ہے۔ پارٹی کے اندر جو غیر منظم کیفیت ہے، دراصل خان صاحب یہ اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں کینٹونمنٹ میں، جو وارڈز ہیں وہ کوئی بہت بڑے بڑے وارڈز نہیں ہیں، ایسا نہیں، وہاں پہ ذاتی تعلق ایکچولی بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو ملتان میں آزاد لوگ جو جیتے ہیں، دراصل ان کے لیے خود وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ مانگتے رہے ہیں اور ٹکٹ نہیں ملا، لیکن وہاں پہ وہ آزاد لوگ جیت گئے، کئی جگہ ایسا بھی ہوا ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ کہیں کہ پارٹی کے غیر منظم ہونے کا زیادہ اس میں کردار ہے تو یہ بات درست ہے۔ ہاں، ڈسولوژنمنٹ تھوڑی بہت ہوئی ہے، لیکن وہ جو اس کے ساتھ کا ہارڈ کور گروپ ہے اس میں اس کے ساتھ ہی اس کی وجہ بیان کیجئے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس نے بہت ہی قابل ذکر کامیابی حاصل کی ہے، بہت ہی اس کی سیٹسفیکٹری ریزلٹس رہے ہیں، بلکہ بہت ہی
حوصلہ افزا اس کے رزلٹس رہے ہیں، اور تقریباً ان کی دگنی نشستیں ہیں پی ٹی آئی سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کی خان صاحب جو الیکشن مشین ہے وہ اکراس پنجاب بہت اچھا کام کرتی ہے، چاہے وہ الیکشن ہاریں یا چاہے وہ الیکشن جیتیں۔ آپ کو اس پورے کے پوری الیکشن کیمپین میں ایک تنظیم اور نظم و ضبط کی کیفیت نظر آتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ہاں بالکل انقا ہے۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ الیکشن کے دنوں میں کہ یہاں پہ ایک ہڑبونگ مچی ہوئی ہے پی ٹی آئی میں، جبکہ وہاں پہ صف بصف معاملات آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں جو بالخصوص آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ریسنٹلی جب میں نے وہاں پر دیکھا کہ سیالکوٹ میں ہونے والے ایک ڈسکا میں اور اس کے بعد پھر ایک جو پی پی کا جس میں احسن بریار صاحب الیکشن جیتے، وہاں پر میں نے دیکھا کہ گجرانوالہ کے ڈویژن میں سم ہاؤ ایک اچھی مشین ڈیولپ ہوئی ہے الیکشن کی، ایک ایسی الیکٹورل مشین جو پوری تنظیم اور نظم و ضبط کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ڈسکا میں اگرچہ الیکشن ہارے بھی لیکن بہت ہی تھن مارجن کے ساتھ، اور ایک تھن مارجن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی سیٹ جیت گئی جس کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر پا رہا تھا کہ وہاں پر یہ سیٹ جیت جائیں گے۔ لیکن اگر آپ لاہور میں دیکھیں تو لاہور میں 2018 کا الیکشن ہو، 2013 کا الیکشن ہو یا موجودہ الیکشن ہو، اس میں کہیں بھی آپ کو پارٹی کی تنظیم نظر نہیں آتی۔ اور پھر اس میں بالخصوص ایک فیکٹر جو پنجاب میں آپ کو دیکھنا جو نظر رکھنی چاہیے وہ علیم خان فیکٹر ہے۔ خان صاحب پچھلے کافی عرصے سے علیم خان صاحب جو دراصل اس حلقے کے جہاں پہ کینٹ اور والٹن آتے ہیں، جو دراصل ان حلقوں میں اہم ترین رول پلے کیا کرتے تھے، انہوں نے لیٹلی اپنی پارٹی کو، جب ان کی پارٹی نے ان سے پوچھا کہ ہمیں کس کس کو ٹکٹ دینا چاہیے، تو انہوں نے کہا میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، آپ جس کو چاہیں ٹکٹ دے دیں۔ اور اس کے بعد پھر ان کی طرف سے ایسی خبریں بھی آئیں کہ میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں یا میں کسی پارٹی کے عہدے میں دلچسپی نہیں دیکھیے نا، رکھتا، ابھی ہم جب 2018 سے کمپیئر کریں گے تو اب ایک جانب تو ڈسولوشنمنٹ ہے، جو امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کہی کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ اب نالا ہے، دوسرا تنظیم نہیں ہے، تیسری جو پنجاب کی سیاست کے دو اہم ستون تھے، ساؤتھ پنجاب میں جہانگیر خان ترین اور یہاں سینٹرل پنجاب میں علیم خان، وہ دونوں ایک طرح سے لا تعلق ہو گئے ہیں، بالکل ہی لا تعلق ہو گئے ہیں۔ یہ ریسیپی تو کافی ایک ڈیزاسٹر کی ریسیپی ہے 2023 میں، مگر بہرحال عمران خان کے لیے ہمدردی اب بھی پوری طور پہ کلی طور پہ ختم نہیں ہوئی ہے۔ ریٹریول کیسے ممکن ہے اس پارٹی کا، عمران خان کا، کہ اس پارٹی کو بچائیں؟ آج وہ خاص طور پہ لاہور پہنچے ویک ڈیز میں، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ جی خان صاحب، یہ پارٹی کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی تنظیم میں خود عمران خان صاحب دلچسپی لینا شروع کر دیں۔ اگر آپ حکومت سے 2018 تک انہوں نے رول پلے کیا اور اس کے بعد جب لوگوں کو کینڈیڈیٹس کو جب ٹکٹ بھی ملے تو اس میں جہانگیر خان ترین نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا، علیم خان نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا، اسحاق خاقوانی نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا، جنہوں نے ایسے کینڈیڈیٹس چنے جو آگے بڑھ کر جیت گئے۔ علیم خان اگرچہ اتنی کامیابی نہیں دکھا سکے اس فرنٹ پہ، لیکن بہرحال ان کی ایک ایگزسٹنس جو تھی وہ بالخصوص لاہور کی حد تک وہ کافی ممد اور معاون ثابت ہوتی تھی۔ اب عمران خان صاحب نے پارٹی کے امور بالفعل انہوں نے چھوڑ رکھے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر۔ شاید عمران خان صاحب کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں اور کون لوگ الیکشن لڑوا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے پہلے بھی بلدیاتی الیکشن میں اصولی اپنی دلچسپی کا اظہار تو کیا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب 2015 کے الیکشن میں ضلع پاکپتن کے ایک جگہ پہ ایک تحصیل میں انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف کا جو بندہ تھا وہ اوپر آ گیا تھا، تو عمران خان صاحب نے اسے فون کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد وہ بندہ پھر ٹوٹ گیا اور پھر اس کے اعلیٰ حاصل قیاس اس کے جو بھی نتائج نکلے۔ تو عمران خان صاحب کی نچلی سطح تک عام آدمی پہ ان کا اثر و رسوخ تو قائم ہے۔ اب بھی جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ انہیں سنتے ہیں، خواہ وہ کوئی امید ایسی دلائیں جو ناقابل یقین ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کو اس پہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب عمران خان صاحب پارٹی میں اگر بات نہیں کریں گے، اپنی پارٹی کے کارکنوں سے بات نہیں کریں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ جو آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر، تو وہ تو ریڈی ہے۔ اگلے 2 سال میں یہ نہ ان کی پارٹی رہے گی اور نہ پھر ان کی جو سیاسی قوت ہے یہ باقی بچے گی۔ اللہ رحم کرے۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔